अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। कल्ब राज हो तुम, किस्त नंबर 4, इकरा गुलनाज। इसकी शादी को एक हफ़्ता हो गया था। शफाअत साहब का रवैया इसके साथ बहुत अच्छा था। वह इसका बहुत ख्याल रखता था। हर चीज़ उसके कहने से पहले मिल जाती। शफाअत साहब बहुत खुश और फ़ख्र से अपनी इस नई नवेली दुल्हन को देखा करते जो इसके सामने कामनी सी और छुई मुई सी लगती। वह इसका हर तरह से ख्याल रखती, इसकी ज़रूरियात का, ख्वाहिशात का पूछते। और जब इस इंसान को अपने सामने देखती तो इसको बहुत अजीब लगता। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी खुद से 2 गुना बड़ी उम्र के मर्द से शादी करेगी। वो तो जैसे हंसना भूल गई थी। बहुत कोशिशों के बाद वो महज मुस्कुरा दिया करती थी। इसका तो मुस्कुराने को भी दिल नहीं करता था। इसके बाद बेशबहा ज्वेलरी, नए कपड़े और इतना आलीशान घर होने के बावजूद दिल में वीरानियां समा गई थी। जब दिल ही वीरान हो जाए तो बेशबहा और कीमती चीज़ों की भी कोई अहमियत नहीं रखती, ख़ास भी आम लगता है। असमा भी पापा के इस फैसले पर बहुत बददिल हुई, बल्कि उसे बहुत गुस्सा भी था। फिर भी वो इसकी दिलजोई करती रहती। फूफो ने इसको बहुत समझाया। वो इससे मिलने आई तो इसकी इतनी जल्दी शादी का इंकशाफ भी सामने आ गया था। इसका हैरतज़दा होना बनता था। सफदर साहब ने इसकी शादी के महज 4 दिन बाद ही निकाह करके एक खूबसूरत और जवान लड़की को घर ले आए थे। अगर उन्होंने शादी करनी थी तो इसकी रुखसत करने में इतनी जल्दी क्यों दिखाई? इसका दिल वीरान और हर चीज़ से उचाट हो गया। उसके अंदर टीस उठ रही थी। वो ना तो किसी से जिक्र कर सकती थी और ना बता सकती थी सवाए अपनी बहन के। असमा तो बहुत खफा हो रही थी बाप की इस उम्र में शादी करने पर। और इससे बढ़कर जो एतराज़ था वो बाप का शादी करना नहीं बल्कि पैमान की यूं इतनी जल्दबाजी में शादी करना। उन्होंने महज दौलत देखी थी जिसके साथ उससे रुखसत कर दिया और इस इंसान की जांच पड़ताल और उम्र देखे बिना ही इनके मन में जो आया वो कर गुजरे। फूफो ने इसको बहुत समझाया कि अब यही इसका घर है। पीछे मुड़कर देखने की बजाय आगे का सोचो। उसने उस बात में सर हिला दिया। कहने को तो कुछ बचा ही नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ शफात साहब की ज़िंदगी के बहुत से पहलू इस पर आश्कार होने लगे थे, जो एक से बढ़कर एक थे। इस बात पर इसको ज़्यादा ताज्जुब नहीं हुआ कि वो इस शख्स की तीसरी बीवी है। इसकी पहली बीवी जो औलाद थी, इनमें 2 जवान बेटे और बेटियां शामिल थी, जबकि दूसरी बीवी का इंतकाल हो चुका था और अब वो तीसरी बीवी थी। उन्होंने इस शादी को खुफिया नहीं रखा था। उसके ख़ानदान के लोग और दोस्त अहबाब सब बाखबर थे, जबकि चंद एक इनकी शादी में शामिल भी हुए थे। वो इस बुनियाद पर शादी कर रहे थे कि हमारा मज़हब ने 4 शादियों की इजाज़त दी है और वो इनके दरमियान बराबरी का सरूर रख सकता है, और इस मामले में वो ऐसा ही था। अपनी दोनों बीवियों को वक्त देते, अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल लेते, खासकर वो अपनी कम उम्र और नई नवेली दुल्हन के मिलने पर बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने उसे कई मुल्कों की सैर भी करवाई थी, जिसके बारे में अगर वो सोचती तो वह महज खाम ख्याली और ख्वाब ही लगता था। और जब उसने हकीकत का रूप धारा तो सब बेमायनी लगने लगा था। वो खुशी ख़त्म हो गई थी जिसकी वो चाह करती थी। हक महर के नाम पर इसके हिस्से में अच्छी खासी जायदाद लिखवाई गई थी। वो कम को होती जा रही थी, फिर भी अपने शौहर की खातिर मुस्कुराती और बातें करती, जिसके साथ होने पर इसको ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। ज़िंदगी की तमाम रानाइयाँ ख़त्म हो गई और उसका दिल बेरौनक सा हो गया। उसने अपने दिल को बहुत समझाया और हालात से समझौता कर लिया। उसके बाद एक ही ऑप्शन था कि इसको जीने की वजह चाहिए, और फिर पहुँचते एक जगह वजह भी मिल गई। शादी के चंद महीनों बाद ही इसको एक उम्मीद की किरण और जीने की वजह मिल गई थी, जिसका एहसास ही इसको ज़िंदगी की तरफ वापस ले आया था, और वो था माँ बनने का एहसास, जिसने ज़िंदगी की नई उमंगें पैदा की और नए ख्वाब और नए ख्यालात उसके अंदर सरायत करने लगे थे। वो कुछ हद तक मुतमईन थी और तमाम अरसे के दौरान शफात साहब काम और कारोबार के बारे में भी बहुत कुछ था जो सामने आ रहा था। बहुत गैर महसूस अंदाज में ही सही, लेकिन उसके सामने बहुत सी हकीकतें वाज़ेह होती जा रही थी। उसे सब कबूल कर लिया था, मगर ये बात माननी मुश्किल हो गई थी कि शफात साहब का कारोबार किस किस्म का है। वो तो बहुत बाद में पता चला कि वो मंशियात फ़रोख्त करते। कब्ज़ा माफिया में भी उनका एक बड़ा नाम था। कहीं भी गैर कानूनी कब्ज़ा करना हो या किसी को डराना धमकाना हो, इन सब कामों में सबसे पहले शफात साहब को याद किया जाता था, और फिर चंद दिनों में ही जैसी डिमांड होती वैसा काम कर दिया जाता। इन सब कामों की अवज़ इन्हें तगड़ी रकम मिलती। मंशियात में नशे की फ़रोख्त के लिए कई शहरों में कई अड्डे मौजूद थे, और आगे इनके कारिंदे काम अंजाम दे रहे थे। नौजवानों को किस तरह से मायल करना और इनका आदी बनाना है, इनका एक बड़ा गैंग इस काम में मुलव्वस था, और स्टूडेंट में लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी इस बुरी लत में फंस चुकी थी। शुरुआत में जो मंशियात को सिर्फ टेस्ट करने के लिए दिया जाता और फिर इसकी बुरी लत में वो पड़ जाते तो
ان سے باقاعدہ اپنے مشن میں کام لیا جاتا اور بہت سے نشے کو حاصل کرنے کے بدلے میں اپنا آپ سب کچھ بیچ دیتے، اور اس مقصد کے لیے وہ کیا کھو رہے ہیں ان کو بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اپنی طلب پوری کرنے کے لیے نشہ اور کیا طریقہ اپنا کرتے تھے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ وہ گھروں کا سامان بیچ کر اپنی طلب پوری کرنا جانتے تھے، اور باقی سب کچھ، حتیٰ کہ رشتے، دوستیاں، زندگی، نفع نقصان، ہر چیز پس پشت ڈال دیتے۔ سڑکوں اور شاہراہوں میں پڑے ان جوان لڑکے، بوڑھے اور بھکاری گندے مندے، بکھرے بال اور آلودہ کپڑوں میں بھیک مانگتے دیکھتی تو ان کا دل پھسل جاتا تھا۔ کوئی انجیکشن لگا کر اپنی دریدوں کو ختم کر رہا تھا تو کوئی خود سے بیگانہ پڑا ہوا تھا۔ اسے تو ایک عیش کی زندگی مل گئی تھی، مگر اس عیش کے پیچھے کتنے لوگوں کی اذیتوں اور تکلیفیں زندگی گزار رہے ہیں وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اس آسائش سے نفرت ہونے لگی، اور ایک زندہ مثال تو اس نے اپنے محلے میں دیکھ چکی تھی۔ اس کی دوست ندا کا بھائی بھی تو اس برے کاموں میں لگ گیا تھا۔ دوستوں کے دیکھے دیکھے اور وقت گزاری کے لیے شروع کرنے والا نشہ ایک دن ان کی زندگیاں جیرن بنا چکا تھا۔ وہ گھر کی کوئی چیز نہیں چھوڑتا تھا۔ محلے میں جمیلہ خالہ کا شوہر ہر وقت مار کٹائی، گالی گلوچ نے محلے والوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ بیوی کو مارتا پیٹتا معمولی تھا، اور وہ صبر کرتے تھکنے لگی تھی، مگر وہ مارتے ہوئے ظلم کرنے سے نہیں تھکا تھا۔ نشے کے ایسا جنون اور جوش تھا جو بیوی بچوں پر رحم نہیں کھاتا تھا۔ محلے والوں کی کوئی چیز نہیں چھوڑتا تھا، جو بھی اس کے ہاتھ میں آتا وہ اسے لے کر بھاگ نکلتا۔ اچھا بھلا ماسٹر کیا تھا، اچھی نوکری تھی، بیوی بچے، مگر بری صحبت نے ان کی زندگی برباد کر دی، اور نتیجتاً گاڑی سے ٹکرایا اور خود تو مر گیا، لیکن جو گاڑی سوار تھا، جو اس کو بچا رہا تھا، وہ سب بھی جان سے گئے تھے۔ اس طرح ان گنت واقعات وہ اپنے ارد گرد دیکھتی اور سنتی آئی تھی، اور وہ خود بھی ایک ایسی ہی دلدل میں پھنس گئی تھی۔ اور اس نشے سے متعلق جیسے جیسے وہ جان رہی تھی تو اس کی روح کام کی رہ جاتی۔ بہت کمزور لہجے میں ہی صحیح، لیکن اس نے شفاعت صاحب سے بات کی تھی کہ وہی سب کچھ چھوڑ دیں۔ بجائے اس کی بات سمجھنے کے انہوں نے بات کو بدلتے ہوئے کہا کہ جن کاموں میں اسے مطلب نہیں ہے تو وہ اس میں نہ پڑے۔ ان کی دو ٹوک بات پر وہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر زمین کا بوجھ بڑھ رہا تھا۔ اسے اس گھر میں گھٹن محسوس ہونے لگی، ہر چیز سے بیزاری ٹپکنے لگی۔ وقت گزر رہا تھا، اور اس کے وجود میں پلتی ہوئی وہ جان ہی اب اس کی واحد سہارا، زندگی کا مقصد تھا۔ باقی سب کچھ تو بے معنی تھا، صرف وہ ایک اس کے جسم سے جڑنے والی جان ہی اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ انیا کے اس دنیا میں آنے میں ابھی کچھ باقی تھا، تو وہ پھر ہو گیا جس کا اس کے دل میں ایک ڈر اور دھڑکا لگا رہتا تھا۔ جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں تو وقت ایک دن ان کے ساتھ بھی بہت بھیانک کھیل کھیل جاتا ہے، اور ایسا شفاعت صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کے اڈے پر کچھ پارٹیوں کے ساتھ معاملات بننے کی بجائے بگڑ گئے، اور بات اس حد تک پہنچ گئی کہ ان لوگوں نے باقاعدہ ہتھیار نکال لیے، اور نہ صرف نکالے بلکہ ایک دوسرے پر فائر کرتے ہوئے کئی لوگ مار ڈالے جو ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ اور پھر اسی کارروائی کے دوران اور شدید فائرنگ ہوتے ہوئے گولی شفاعت صاحب کو بھی لگی، جو ان کے سینے کے آر پار ہو گئی، اور اگلے چند منٹوں میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اور اس کے بچے کا باپ بھی۔ اس کے جانے کا اسے بہت دکھ اور تکلیف بھی ہوئی تھی۔ ایک خوشی جب وہ ملنے والی تھی تو ایک غم اس کے حصے میں آ گیا۔ بات صرف شفاعت صاحب کے مرنے تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کی اولاد اور پہلی بیوی نے اس کی تمام جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بیٹے بھی اس کے جیسے ہی تھے، لوگوں کو ہراساں کرنا، ان پر روب ڈالنا، انہیں ڈرانا دھمکانا، اور یہاں تک کہ وہ اس گھر پر بھی قابض ہو گئے جہاں وہ رہتی تھی۔ وہ جتنی بھی جائیداد شفاعت صاحب نے پیمان کے نام پر کی تھی وہ سب کچھ چھین لی۔ اس کے نام ہونے کے باوجود وہ جانتے تھے کہ وہ کمزور لڑکی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور پھر اسے اس گھر سے نکال دیا۔ مجبوراً سے بھاپ کے گھر واپس آنا پڑا، اور اس کی دوسری ماں اسے کسی طور پر بھی برداشت کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو گھر سے نکال باہر کرے، بجائے اس کا دکھ سمجھنے کے اس کی دشمن بن گئی۔ وہ شفیق باپ جو اس کے لیے سب کچھ ہوا کرتا تھا، وہ بھی آنکھیں پھیرنے لگا۔ وہ بیوی کے ہم خیال ہو گئے۔ انہی دنوں اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی، اور انیا کی پیدائش وقت سے پہلے ہو گئی۔ پری میچور ڈیلیوری تھی تو اس کے ساتھ بہت سے خدشات اور بیماریاں بھی پہلے سے موجود تھیں۔ وہ کڑا وقت تھا جس کو پیمان نے اکیلے ہی سہا۔ باپ مجبوری میں ہی صحیح، لیکن اس کی ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہا تھا، لیکن بےحد نکاہت اور انیا کو کئی دن ہسپتال میں رکھنے کے بعد وہ گھر آ گئی تھی۔ وہ محض اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ آئے روز انیا اسے ہسپتال لے کر جانا پڑتا، ساری رات وہ روتی رہتی، دن میں بھی اسے سکون سے رہنے نہ دیتی۔ اس کے رونے کی آواز سارے گھر میں گونجتی، جو اس کی دوسری ماں کو بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ابا کی لاڈلی بیگم آ کر کئی باتیں سناتی، وہاں سے آتے ہوئے اس کے پاس بہت سی جیولری
اور شفاعت صاحب کے دیے گئے پیسے تھے جس سے وہ بآسانی اپنا خرچہ اٹھا سکتی تھی، لیکن کب تک؟ انیا کو آئے روز ہسپتال لے کر جانا اور آنا وہ سب کچھ اکیلے ہی کر رہی تھی۔ اس کی دوست نیدا آ جاتی اور اس کا خیال رکھتی اور حوصلہ بڑھاتی، لیکن جتنا خرچہ ہو رہا تھا ایک دن وہ سب ختم ہو جانا تھا۔ اسواپی جو پہلے اس کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی تو انہوں نے ہی اسد بھائی سے بات کی۔ اس کے پاس صرف پراپرٹی کے نام پر ایک گھر بچا تھا اور وہ تھا بیورلی ہلز میں، جس کے بارے میں شفاعت صاحب کی اولاد بے خبر تھی، اور خوش قسمتی سے اس کے کاغذات بھی پیمان کے پاس ہی تھے۔ تو انہوں نے ہی اسے مشورہ دیا کہ وہ یہاں پر آ جائے۔ وہاں پر وہ اکیلی کیا کرے گی، اور باپ کا رویہ اور حالات سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ پھر اسد بھائی نے اس سلسلے میں ساری بھاگ دوڑ کی۔ اس کے پاس جو جولری بچی تھی وہ جتنی بھی رقم تھی تو اس نے اس سلسلے میں لگا دی، اور پھر اسد بھائی کی کاوشیں رنگ لائیں، اور سب سے بڑی بات کہ شفاعت صاحب کے پاس وہاں کی نیشنلٹی بھی تھی، تو بیوی ہونے کی حیثیت سے وہاں پر اس کو، اور پھر پراپرٹی ہونے کی بنا پر وہاں جانے کے لیے جتنی بھی مشکلات آئیں لیکن وہ وہاں رہ سکتی تھی۔ وہ سب اسد بھائی نے کیسے کیا یہ جاننے کے پاس اس کے پاس وقت نہیں تھا، لیکن اتنا اطمینان تھا کہ وہاں پر انیا کا علاج بھی کروا سکے، اور اس کے پاس بہن بھی ہے جو اچھے برے وقت میں اس کے ساتھ دے گی۔ پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب وہ ہمیشہ کے لیے وہاں کے لوگوں کو خدا حافظ کہہ کر ایک ایسے سرزمین پر جا بسی جہاں پر گھومنے پھرنے کا اس کے پاس محض ایک خواب ہوا کرتا تھا اور اب ایک مجبوری بن گئی تھی۔ ایک ایسا شہر جو پرستاروں سے بھرا تھا، جہاں کی رنگا رنگ اور دلچسپ مقامات سے بے خبر اس کی زندگی کا مرکز صرف انیا کے ساتھ اور گھر کے اخراجات تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ طبیعت تو پہلے سے بہتر ہو گئی تھی تو اس نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ بعض تھوڑا خفا ہوا تھا اس کی 3 چھٹیوں پر، مگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ان کی باتوں کو ذہن پر سوار رکھتی۔ سو اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ سکی نے دوبارہ سے اس موضوع پر بات نہیں کی تھی اور نہ وہ خود کرنا چاہتی تھی۔ اپنے کام پر فوکس کیا، پیسوں کا حساب لگاتے پھر سے مصروف ہو گئی تھی۔ انیا کی رپورٹس نہیں کروانی تھی تو اس کو یہ فکر تھی کہ جو سب ضروریات پر حاوی تھا۔ ٹائم اوور ہونے پر اپنے معمول سے کام نپٹا کر اس نے بھی واپسی کی راہ لی تھی۔ انیا کے اسکول کے اسٹیشنری کا کچھ سامان لینا تھا، وہ لیا تھا اور جلد از جلد گھر چلے جانا چاہتی تھی۔ سب لوگ گھروں کو لوٹ رہے تھے سو وہ بھی کام ختم کر کے جانے کو تیار فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ساتھ میں شاپنگ بیگز اٹھائے اپنے مخصوص ہنڈیا میں چہرے پر ماسک لگائے اور حجاب کیے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کو تھوڑا چل کر آگے ہی مطلوبہ جگہ کے لیے بس لینی تھی۔ شاپنگ بیگز اٹھائے اس مصروف راستے پر تیزی سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ اس کا ارادہ ہمیشہ کی طرح جلد از جلد گھر پہنچ جانے کا تھا۔ ایرس جو گھر جا رہا تھا، سگنل رکنے کا اشارہ ہوا تو اس نے نگاہ پیمان پر پڑی جو فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے تھوڑا آگے جا کر رک گئی تھی۔ وہ سگنل کھلنے کا انتظار کر رہی تھی اور بہت تھوڑی سی پیچھے تھی، اور وہ وہیں سے اس کی اجلت دیکھ سکتا تھا۔ حجاب اوڑھے چہرے پر ماسک لگانے کے باوجود اس کی آنکھوں سے بےساریت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کافی فاصلے کے پر ہونے کے باوجود سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ احتیاط اس نے گاڑی کے شیشہ اوپر چڑھا لیا کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے گاڑی کا رخ اس کی جانب کر لیا۔ اس کے برابر میں گاڑی لا کر بہت آہستہ سے چلانے لگا جو اپنی دھن میں مصروف انداز میں جا رہی تھی، تو کسی گاڑی کو اپنے قریب رکتے دیکھ کر خشمگین نظروں سے اسے دیکھا، اور جیسے ہی گلاس ونڈو نیچے اور گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوریاں اور حیرانگی دونوں بیک وقت دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کو چند پل لگے تھے اس بلیک ماسک پہنے شخص کو پہچاننے میں۔ اس نے اپنی ارد گرد دیکھا کہ شاید کسی اور کے لیے اس نے گاڑی روکی ہو، مگر ارد گرد دیکھنے پر وہ جان گئی کہ وہ اس کو دیکھ رہا تھا تو یقیناً گاڑی بھی اس کے لیے ہی روکی ہے۔ آس پاس چلتے لوگوں نے سرسری سا دیکھا تھا اور اپنی روٹین میں آگے بڑھ گئے تھے، یا شاید لائٹس اور بلیک ماسک کی وجہ سے پہچان نہیں سکے تھے۔ مگر وہ تو جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہتی تھی تو اس کو آواز سنائی دی، مس سمیع پیمان، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ گھر جا رہی ہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا مگر وہ اس سے مخاطب تھا۔ دیکھیے مسٹر ایرس، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کو اپنی انسلٹ شدت سے یاد آئی تو تنے ابرو سے دو ٹوک کہا اور تنفر سے چل پڑی تھی۔ اس نے اس کی اکڑی گردن کو دیکھا تو خشمگین نگاہوں سے اس کی بات سنی تھی۔ وہ اس کو انکار کر رہی تھی۔ امپاسبل! حد درجہ حیرات ہوتے وہ بڑبڑایا۔ یہ لڑکی مجھے انکار کر رہی ہے۔ اس نے سرد مہرے سے سوچا تھا۔ میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں اس دن جو ہوا۔ اگر آپ آرام سے بیٹھ کر بات سن سکتی ہیں تو بیٹھ جائیں، ورنہ میں جا ہی رہا ہوں۔ میں نے کب کہا کہ آپ مجھے لفٹ دیں؟ اس نے تھکا سکتا ٹانگوں پر رکتے کہا اور ذرا سا جھک کر اس کو گھورتی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھا جو اس کی گہری سیاہ آنکھوں پر مرکوز تھی۔ اس کے چہرے کے خد و خال میں صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں جن میں تھکن اور تنفر دونوں جھلک رہے تھے۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ پیمان نے ایک پل کو اس کی آفر کے بارے میں سوچا، غصہ اپنی جگہ اور تھکاوٹ اپنی جگہ۔
دونوں مد مقابل آ گئیں۔ اگر وہ اس کے ساتھ جاتی تو پیدل چلنے سے جان چھوٹے گی اور کرایہ بھی بچ جائے گا۔ وہ فیصلہ کرنے میں الجھن کا شکار ہوئی تھی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ گرین سگنل بھی اپنا اوپن ہونے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے کندھے اچکاتے کہا تھا اور گلاس ونڈو اوپر کرنے لگا تھا تو اس نے بھی ایک پل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر آپ اصرار کر رہے ہیں تو میں لفٹ لے سکتی ہوں۔ اس نے بس کو جاتے دیکھ کر تذبذب کا شکار ہوتے بولی، مبادا وہ بھی نہ چلا جائے۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ ایرس میں اس کی زندگی میں ایرس جیسا شخص خود اس سے بات کرے گا۔ حیرانگی اپنی جگہ پر صحیح، لیکن گاڑی میں بیٹھتی ایک سکون اور سانس خارج کیا۔ اتنی مہنگی گاڑی میں بیٹھنے کا احساس ہی الگ تھا جس کو وہ ذہنی طور پر قبول کیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ بیگز اس نے پچھلی سیٹ پر رکھ دیے تھے اور جیسے ہی وہ بیٹھی تو اس نے زن سے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس کو کیا بات کرنی ہے۔ اس نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا تو اس کو بے اختیار سب کی گئی تعریفیں اور باتیں یاد آئیں جو وہ سب کرتے ہیں۔ ان میں کتنا سچ ہے وہ جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ ایرس سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ماسک اتار کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا اور ایک ہاتھ سے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ خود کو بے نیاز ظاہر کر رہا تھا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے پہلی بار اعتراف کیا تھا یہ شخص سنجیدگی میں بھی اٹریکٹ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے مسکرانے پر اگر لڑکیاں فدا ہوتی ہیں تو بے وجہ نہیں۔ اس نے سرسری سے جائزہ لیتے ہوئے سوچا۔ گاڑی میں اس کو اپنا نیو ریلیز سانگ کا میوزک گونج رہا تھا۔ گاڑی مزید آگے بڑھ رہی تھی مگر اس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں مجھے لفٹ کیوں دی؟ میرے خیال میں آپ مجھے بالکل پسند نہیں کرتے۔ اس کو ہی بات کرنی پڑی تھی اور اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس کے کپڑوں سے اڑتی خوشبو کو اپنے نتنوں میں محسوس کرتے پوچھا۔ لہجہ پہ زاری دیے ہوئے تھا۔ کیا وہ اس کو دوسری لڑکیوں کی طرح اپنی پرسنالٹی سے متاثر کرنا چاہتا ہے؟ وہ انسان کو ظاہری شخصیت کے بجائے اخلاق سے متاثر ہوتی تھی جو کہ اس کے خیال میں اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا تھا۔ وہ گلا گھنکار کر متوجہ ہوا۔ اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ میری وجہ سے تو نہیں، البتہ میرے گھر پر ہوا تھا، پھر بھی میں اپنے دوست کی وجہ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ گاڑی کی سپیڈ قدرے کم کرتے کہا تھا۔ لہجہ ابھی بھی کسی قسم کی لچک سے آ رہی تھا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا گویا مجبوری کے تحت اخلاق کہہ رہا ہو۔ تو آپ معذرت کر رہے ہیں؟ اس نے خشمگین نظروں سے اس کے لہجے پر چوٹ کرتے پوچھا اور ساتھ میں استہزائیہ انداز میں مسکرائی کہ بھلا یہ کون سا طریقہ ہے معذرت کرنے کا؟ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ ظاہر سی بات ہے میں ایکسکیوزز کے لیے ہی بیٹھنے کو کہا تھا۔ اگر آپ یہ مہربانی نہ بھی کرتے تو میں نے چلے جانا تھا۔ ایکسکیوز تو ایسے کر رہا ہے گویا میں نے کوئی جرم کیا اور سزا بھی مجھے سنا دی ہو۔ اس نے گردن کو کھڑا کر کے کہا، دلی طور پر خود کو کمپوز کیا تھا۔ کانفیڈنس، پیمان کانفیڈنس، اس سے پتھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلموں میں ہیرو ہوتا ہوگا مگر میں اپنی زندگی میں اس کو ولن بننے نہیں دوں گی۔ اس کی جانب دیکھتے منہ میں بڑبڑائی تھی۔ آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے دل میں احساس شرمندگی ہے اور میں انسانیت کے ناطے معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے بیزاری سے دیکھتے وضاحت دی۔ لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ حرکت تو آپ کے دوست نے کی تھی یا شاید یہ سب غلطی سے ہوا تھا۔ آپ نے جو میری انسلٹ کی تھی اس کا سوری کر سکتے ہیں۔ اس نے بیزاری سے کہا تھا۔ میں نے کب انسلٹ کی؟ اس کی جانب دیکھتے پوچھا جہاں بے نیازی جھلک رہی تھی۔ اس نے میوزک بھی آف کر دیا تھا۔ مسٹر ایرس ابراہم آپ اتنے معصوم نہیں ہیں جتنے بن رہے ہیں۔ آپ کو اپنی دولت، پیسہ اور نام پر بہت مان ہے، اس لیے آپ کسی کی بھی انسلٹ کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے۔ سوئمنگ پول میں جو ہوا وہ واقعی میرے لیے بے حد شرمندگی کا باعث اور غیر اخلاقی حرکت تھی۔ آپ اس سے بھی پہلے کئی بار میری انسلٹ کر چکے ہیں جو آپ کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے سارے حساب کتاب برابر کرنے ہوئے یاد دلانا ضروری سمجھا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے معاملے میں بہت حساس ہوں اور میں اس معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ اس کے حوالے سے ذرا سی چوک یا کوئی بھی غلطی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بلا وجہ گھر کی کسی کے گھر جائے گا تو یہ مینرز کے خلاف ہے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں وہاں بلا وجہ نہیں گئی تھی اور نہ مجھے آپ سے ملنے کا کوئی شوق ہے۔ دنیا آپ کی فین ہوگی لیکن میں نہیں ہوں۔ اس نے ایک بات پر زور دیتے کہا تھا۔ میں تو جانتی بھی نہیں کہ آپ کون ہیں اور کیا نہیں۔ مجھے صرف اپنے کام سے غرض تھا۔ جب میری آپ سے پہلی دفعہ ملاقات تب میں نے آپ کو خود مخاطب نہیں کیا تھا۔ آپ لوگوں نے خود مجھے متوجہ کر کے الٹے سیدھے سوال کرنے لگے تھے اور پھر ریسٹورنٹ میں بھی ہمارا جان بوجھ کر ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ اگر میں آپ کے گھر گئی تھی تو اپنے کام کے لیے، ورنہ میں آپ سے بات کرنا بھی پسند نہ کروں۔ ایٹیٹیوڈ، اس لفظ پر زور دیتے ہوئے جتایا۔ ایٹیٹیوڈ کی بات نہیں ہے، بات خودداری کی ہے۔ مجھے یہاں کے کلچر اور شوبز انڈسٹریز میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں۔ اسے نفی میں سر ہلاتے وضاحت دی۔ اس کے یوں کہنے پر اس نے گردن گھما کر قدرے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔
اگر آپ اپنے بیٹے کے معاملے میں بہت زیادہ پوسیسو ہیں تو مجھے بھی اپنی بیٹی بہت پیاری ہے۔ میں بھی اس کی صحت اور اچھے مستقبل کے لیے دن رات ایک کر رہی ہوں۔ مجھے بھی اپنی بیٹی اتنی عزیز ہے جتنی آپ کو اپنا بیٹا۔ اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا چاہوں کہ آپ میرے بیٹے سے یا اس کی ایکٹیویٹیز کو ڈسٹرب نہ کریں تو اچھا ہے۔ وہ ان سب کا عادی نہیں ہے، نہ میں اس کو اس سب کا عادی بنانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی سوچ اور ماحول کے مطابق ہی اس کی تربیت کروں گا۔ آپ کا ماحول اور کلچر یہاں سے بہت الگ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی یا طور طریقوں سے وہ متاثر ہو۔ وہ بہت آہستہ اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہ ایک پھل کو ٹھہرا تھا اور دوبارہ گویا ہوا۔ یقیناً آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی اور دوبارہ میرے بیٹے سے آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ اسے بھی دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کو صحیح معنوں میں اپنی توہین محسوس ہوئی تھی تو اس نے گھور کر دیکھا تھا، پھر بھی وہ تحمل سے بولی تھی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے میں اس سے نہیں ملوں گی، لیکن آپ میری ریکویسٹ سمجھیں یا ایک عورت ہونے کے ناطے نصیحت، وہ بھی بچہ ہے، اسے زندگی میں بہت کچھ سیکھنا ہے اور آپ جو بھی کریں یہ آپ کی سوچ اور خیالات پر منحصر ہے۔ مگر اس کو اپنے دوستوں اور باقی سب سے متنفر نہ کریں۔ وہ کچھ حد تک آزادی چاہتا ہے کہ کوئی اس کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے۔ وہ جس کے ساتھ چاہے بات کرے اور جس کے چاہے کھیلے کودے۔ ہم نے اس کو کچھ بھی غلط گائیڈ نہیں کیا۔ وہ میری بیٹی کے ساتھ اور بھانجے کے ساتھ کھیلتا ہے اور ہم نے اس کو ایک بچے کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ جو بھی ہے وہ میرا بیٹا ہے اور میں بہتر جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی رائے دی۔ آپ کے لیے میں بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہماری زندگی میں دخل اندازی نہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے خشمگین نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا، پھر اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ پر فوکس کر دی۔ پیمان پہلو بدل کے رہ گئی۔ اس انسان کو سمجھانا دیوار سے سر ٹکرانے کے برابر ہے۔ چند پل ان کے درمیان خاموشی سے گزر گئے تھے، جیسے تمام باتیں ختم ہو گئی ہوں اور کچھ بھی کہنا سننا باقی نہیں تھا۔ وہ بھی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ جو کچھ کہا تھا اس کو سوچ کر محض دل جلانے والی بات تھی۔ آدھا راستہ گزر چکا تھا۔ آرام دہ ماحول نے اس کے مزاج پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ اس کی کڑوی باتیں بھی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنا سخت لہجہ اس کا تھا۔ ایک سکون تھا جو اندر باہر سرائیت کر رہا تھا۔ اسے لمبا سانس لے کر خود کو پرسکون رکھنا چاہا تھا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کی پرسنل لائف کے متعلق کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے چند پل گزرنے کے بعد پوچھا۔ اس کے ذہن میں پیمان کی ذات کو لے کر بہت سے خدشات تھے جس کو وہ کلیئر کر لینا چاہتا تھا۔ پیمان کو لگا تھا کہ اب دوبارہ ان کے درمیان میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ جتنی جلدی ہو سکے وہ گھر جانا چاہتی تھی۔ چند پل سوچنے کے بعد اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے پوچھنے پر اس کی آنکھوں میں حیرانگی سما گئی تھی۔ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کچھ تو اندازہ ہو گیا تھا۔ اکثر لوگ اس سے سوال پوچھتے تو وہ بات ٹال دیتی تھی۔ اس کے پوچھنے پر پرسوچ انداز میں بنا وجہ اپنا حساب سیٹ کرنے لگی۔ وہ تو پہلے اس پر شک کرتا تھا اور اگر اس نے سچ بتا دیا تو مزید سوال پر سوال کرے گا جو وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کوئی ایسا مشکل سوال نہیں کیا کہ آپ سوچنے کے لیے اتنا وقت لیں۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کی خاموشی اس کو کھٹکنے لگی تھی۔ میرے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس کی استفہامیہ نگاہیں اس پر مرکوز ہوئیں۔ انیا کی سونیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے ان کے پاپا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے بہت آہستہ سے جواب دیا۔ I'm sorry۔ اس کا لہجہ ایک دم سے نرم ہو گیا تھا۔ It's okay۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کے درمیان پھر سے گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اگلا سوال کرنے کے لیے موضوع الفاظ کا چناؤ کرنے لگا تھا۔ اس سے مس کو جتنی بھی چاہے باتیں سنا دے، لیکن اب اس سے مزید بات کرنا اس کے لیے تھوڑا مشکل لگ رہا تھا، وہ بھی اس کی پرسنل لائف کے متعلق۔ پہلے سوال کا جواب اس کی توقع کے خلاف آیا تھا۔ مزید پوچھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کے جو خیالات تھے اس کو کلیئر کر لینا چاہتا تھا۔ وہ اس کی باتوں اور چہرے دیکھ کر فی الحال متاثر ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی موت کی کیا وجہ تھی؟ یہ بات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتا، پیمان کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ اپنے چھوٹے سے ہینڈ بیگ میں موبائل نکالا، وہاں سواپی کالنگ اسکرین پر جگمگایا تو اس نے ایکسکیوز می کہتے کال اٹینڈ کی۔ جی آپی۔ پیمان کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ انیا بہت تنگ کری، مجھے آفس کا کام بھی کرنا ہے، کب تک پہنچو گی؟ انہوں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے تھے۔ آپ ہی میں راستے میں ہوں، 20 منٹ پہلے نکلے ہوں، انشاءاللہ 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گی۔ اب وہ اردو میں بات کر رہی تھی۔ یہاں تک مجھے پاٹ پڑتا ہے، تمہارا راستہ 1 سے سوا گھنٹے کا ہوتا ہے، پھر تم 10 منٹ میں کیسے پہنچ جاؤ گی؟ وہ جھنجھلا ہوئی تھی۔ اس کی آواز میں اکتاہٹ اس کو صاف سنائی دی۔ میں جانتی ہوں، لیکن آج میں پوائنٹ سے نہیں آ رہی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بتانا پڑا۔ وہ اس شخص کا ذکر کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اب اس نے کہہ دیا تھا کہ 10 منٹ میں آئے گی تو وجہ بھی بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ کس کے ساتھ ہو؟ یا تمہارا کوئی فین تمہیں ڈراپ کرنے آ رہا ہے؟
उसने तंज करते बात बराए बात पूछने और अनिया को भी देखा था जो सोफे पर बैठी रोते हुए गुड़िया के साथ खेल रही थी। वो जब से ऑफिस से वापस आई थी अनिया रोए जा रही थी। उसने मेडिसिन भी दी थी कि उसे कोई तकलीफ ना हो, लेकिन फिर भी वो मामा या को याद करते हुए मुसलसल तंग कर रही थी। वो एरिस इब्राहिम है ना? उसने एक पल को उसकी जानिब देखा और फिर बोली। उन्होंने लिफ्ट दी है। सच में? उसके लहजे हैरानगी में इश्तियाक डरा। अच्छा, वो कहाँ पर मिला? आप ही वो अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में मुझे देख लिया तो मुझे घर ड्रॉप करने की ऑफ़र की। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि अस्मा आप ही जल्दी से बोली। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। कुछ देर पहले वह नागवारी की जगह खुशकुन एहसास ने ले ली। अच्छा, वह तुम्हें घर ड्रॉप करेंगे? कितनी देर में पहुंचोगी? उन्होंने जल्दी से उठकर आईने के सामने अपना हुलिया देखा और तेजी से अपने बाल सीधे करने लगी। मैंने आपको बताया ना कि 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ और उससे कहना कि हमारे घर भी ज़रूर आए। तुम बहुत लकी हो जिसे इतना बड़ा मौका मिला है। वो कहे बगैर न रह सकी। ठीक है अभी मैं घर पहुंचकर बात करती हूँ। आप अनिया का ख्याल रखें। वो क्यों रो रही है? हैरिस गलत दिलचस्पी से अपनी गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा रहा था और सामने पड़े मोबाइल की चलती स्क्रीन पर भी नजर डाल रहा था। पता नहीं क्या मसला है, बस तुम घर आ जाओ, मैं इसको संभाल लूंगी। वो सब कुछ भूल कर हैरिस को सोचने लगी। इसके लहजे में मिठास और नरमी साफ झलक रही थी। आप इससे बात करते उसने बराबर में बैठे इस शख्स की जानिब देखा था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोग उसकी पर्सनैलिटी पर मरे जा रहे हैं। इसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और एक आप ही थी। वो इसके बड़े फैंस में से एक थी। ऐसा क्या खास है इसमें जो सब लोग इसके दीवाने हुए फिर रहे? सोचते हुए उसकी जानिब देखा था। अगर खूबसूरती को सराहने वाली आंखें होती तो बहुत कुछ दिखाई देता, लेकिन वे तो किसी और ही दुनिया की बासी, अपने काम से काम रखने वाली, अपनी जात में गुम। वह भी कॉल काटने ही लगी थी कि आप ही की दिलखराश सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह एकदम घबरा गई थी। आप ही क्या हुआ? ये आवाज़ कैसी है? अस्मा जो मोबाइल रखने वाली थी अचानक नजर अनिया पर पड़ी। वो गिरने वाली थी। उन्होंने ही फ़ोन रखकर भागकर अनिया की तरफ दौड़ी, जिसने सोफे पर खेलते हुए अपनी गुड़िया को नीचे गिरा दिया था और उसको उठाने के लिए झुकी थी और फिर उठाकर के चक्कर में उल्टबाजी खाकर नीचे गिर गई थी। पास पड़ी टेबल से इसका सर जोर से टकराया था। इसकी चीख पुकार करते खून भी तेजी से निकलने लगा था। अस्मा आपी तो एक तरफ मोबाइल रखकर इसको उठाने के लिए भाग खड़ी हुई थी, लेकिन इसकी आवाज़ें इसको साफ सुनाई दे रही थी। अनिया की रोती आवाज़ सुनकर जैसे किसी ने इसके दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। आपी क्या हुआ है? बताएं ना, अनिया ठीक है? उसकी आवाज़ कदरे ऊंची हो गई थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो भागकर उसके पास चली जाए। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? उसको यूं परेशान और घबराया हुआ देखकर उसने हैरिस ने पूछा था। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, सब कुछ ठीक है। वो गिर गई है, वो रो रही है। मुझे घर जाना है, आप जल्दी से गाड़ी चलाएं। वो भी उससे उर्दू में बात कर रही थी जिसकी उसको कुछ समझ नहीं आई। वो अपने मोबाइल को देखने लगा। आपको इंग्लिश में समझाती हूँ। अपने माथे पर हाथ मारते तासुब से कहा और जल्दी से बोली थी। आप गाड़ी को हमारे घर की तरफ मोड़ दें प्लीज़। जितनी जल्दी हो सकती है गाड़ी चलाएं। मेरी बेटी गिर गई है, उसको चोट लगी है, मुझे जल्द से जल्द जाना है। प्लीज़ जल्दी करें। घबराहट और हर तरह परेशानी में उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। अनजाने खौफ से आंसू भी उसकी आंखों से गिरने लगे थे। उसके हाथ हौले हौले से कांप रहे थे। घबराहट और परेशानी से कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही है। अनिया की रोने की आवाज़ अभी भी स्पीकर से आ रही थी जो उसकी परेशानी में मजीद इजाफा कर रही थी। आप परेशान न हो, बच्ची है, घबरा गई होगी। उसे तसल्ली देना चाहे। स्पीकर से उभरती रोने की आवाज़ें वो भी साफ सुन सकता था। उसवा की घबराई हुई आवाज़ उभरी थी। वो असद को पुकार रही थी। यकीनन ज़्यादा मसला था। उसने काट काट कर दोबारा मिलाई और वहाँ बैठना और इंतज़ार करना बेहद मुश्किल हो गया था। आप प्लीज़ गाड़ी को थोड़ा तेज़ चलाएं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसने आंसू साफ करते इल्तिजाई लहजे में कहा था। हम बस 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, एरिस ने तसल्ली देते कहा था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये यकीनन कुछ गड़बड़ हुई है। फास्ट ड्राइविंग करते हुए 10 मिनट का रास्ता उन्होंने 3 मिनट में तय किया था। जैसे ही उसने घर के बाहर गाड़ी रोकी वो दरवाज़ा खोलकर भाग खड़ी हुई थी और वो सोचने लगा था कि इसको जाना चाहिए या अभी रुक जाए। वो अफरा तफरी में अपना सामान वहीं पर ही छोड़ गई थी। उसके देखते ही देखते घर के अंदर दाखिल हो गई। अस्मा अभी इसको उठाकर बाहर लाने ही वाली थी जब पैमान भागते हुए वहां पहुंच गई थी। भागकर अनिया के पास बैठ गई थी जिसके सर से खून अभी भी निकल रहा था। क्या हुआ इसे? ये खून कैसे निकल रहा है? अभी मेरी जान निकल रही है, बताएं ये सब क्या हुआ है? वो घबराई आवाज़ में अनिया को खुद में भींचे हुए बोल रही थी। अभी तक आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई? वो बोलने की इस्तरारी कैफियत में कांप भी रही थी। यूं लग रहा था जैसे जिस्म से जान निकल रही हो। पैमान, होश करो, कुछ नहीं हुआ। मैंने एम्बुलेंस को कॉल की है, गाड़ी असद लेकर गया है और वो कॉल भी नहीं उठा रहा।
एम्बुलेंस बस आती होगी, इतना ज़्यादा मसला नहीं है। समझदारी का मुजाहरा करते हुए तसल्ली देनी चाहिए। मैं एम्बुलेंस का इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इसकी कोई बात सुने बगैर उसने गोद में उठाया और बाहर की जानिब भाग खड़ी हुई। पैमान, कहाँ जा रही? मैंने कहा ना कि एम्बुलेंस बस आती होगी। मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, आप देख नहीं रही उसकी आंखें बंद हो रही हैं। अगर उससे कुछ हो गया तो मेरा दिल भी बंद हो जाएगा। इसकी कोई बात सुने बगैर वो बाहर की जानिब लपकी थी। वसवा भी उसके पीछे ही थी। घबरा तो वो भी गई थी, लेकिन पैमान को भी तसल्ली देना ज़रूरी था। अनिया की बंद होती आंखें इसको भी तशवीश में मुब्तला कर रही थी। जैसे ही घर से बाहर निकली तो सामने एरिस को खड़ा देखकर जैसे उम्मीद की एक किरण जागी थी। वो जो परेशानी में अभी भी वहीं पर ही थी और अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा किसी अच्छी खबर का मुंतज़िर था। आप प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हैं? इसको पता नहीं क्या हो गया है, बहुत खून निकल रहा है। आप इसे हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं मेरे साथ? प्लीज़। उसके सामने हाथ जोड़े थे कि कहीं वो इनकार ही ना कर दे। ठीक है, बैठे, हम अभी चलते। उसका अपने सामने हाथ जोड़ना और फिर इनकार करना अच्छा नहीं लगा था। वो खुद उसके लिए रुका था कि अंदर की सिचुएशन मालूम कर सके। इसका कहना ही काफ़ी था। वो भागकर दूसरी जानिब से बैठ गया और उसवा भी उसके हमरा गाड़ी में बैठ गई। ड्राइविंग सीट पर बैठते उसने सन से गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी तेजी से अस्पताल की तरफ भागने लगी। इस तमाम रास्ते में इसका चेहरा थपथपाकर होश में लाने की कोशिश कर रही थी। अनिया मेरी जान, आंखें खोलो, क्या हो गया है? वो बेबसी से अपनी जगह पर कराह रही थी। खुद में भेजते हुए अपनी जगह इस तरारी कैफियत में मुठ्ठियां भींचे तड़प के रह गई थी। आप तसल्ली रखें, इसका खून बह रहा है, इसको रोकने की कोशिश करें। फर्स्ट एड बॉक्स का तो इस्तेमाल करना था। ये कहते हुए टिश्यूज़ की जानिब बढ़ाए थे। खून उसके कपड़ों और हिजाब में जज्ब हो रहा था। वो पिछली सीट पर बैठी अस्वापी को मुखातिब किया, जो अचानक इफ्तिताहत से घबराकर सुध-बुध खो बैठी थी। आप प्लीज़ इसकी कंडीशन को समझें, इस तरह खून बहुत ज़ाया हो जाएगा। आप इन्हें सँभालें। ये तो माँ है, लेकिन आप तो इसकी आंटी हैं, आपको ही इसका ख्याल रखना है। अस्वापी ने आगे को झुककर उसके कंधों पर हाथ रखकर हौसला देते बोली, पैमान, इसका खून रोकने की कोशिश करो, तुम्हारी लापरवाही से इसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। आप गाड़ी तेज़ क्यों नहीं चला रहे? हॉस्पिटल इतनी दूर कैसे हो गया? वो सड़क पर नजरें गाड़े एरिस पर गुस्सा हो रही थी। अस्वापी की बातें तो जैसे उसने सुनी ही नहीं। बस हम पहुंच रहे। इसकी कंडीशन समझ रहा था, इसीलिए बुरा मनाए बगैर तसल्ली दी थी। उसकी हालत देखकर वो खुद परेशान हो गया था। फिर जैसे हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रुकी, पैमान ने दरवाज़ा खोलकर अनिया को लेकर तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ गई। वो भी जल्दी से उसके हमरा हुए। फैमिली डॉक्टर को एरिस ने पहले ही कॉल कर दी थी। वो भी इनका मुंतज़िर ही था। आते वो अनिया को ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले गया और इन्हें बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा था। पैमान होंठ पीछे अपने खून से रंगे हाथों को देख रही थी और यह मुश्किल वक्त को गुजारना उसके लिए अज़ियतनाक हो गया था। शिद्दत रोने से उसके आंसू मुसलसल उसके हाथों को भिगो रहे थे। उसकी तसल्ली कुछ काम नहीं आ रही थी। वो सब यहाँ वहाँ टहल रहे थे बेचैनी से। एरिस ने कुछ देर खड़े होकर वहाँ इंतजार किया था, फिर अंदर चला गया कि कहीं कोई सीरियस मसला ना हो। डॉक्टर ने जख्म का मुआयना किया था। जैसे ही जैसे ही वो डॉक्टर के साथ बाहर आया तो दोनों इसकी जानिब मुतवज्जो हुए। उनके इस पूछने से पहले उन्होंने बता दी, जख्म थोड़ा गहरा है, जिसकी वजह से खून काफ़ी बह गया। बच्ची कमज़ोर होने की वजह से और कुछ खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी। फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं, इसके लिए कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाने हैं और बाकी सब रिपोर्ट्स आने के बाद तय करेंगे। उन्होंने उसकी जानिब देखते कहा, बच्ची को खून की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये कहकर आगे बढ़ गया था। एरिस भी इसके हमरा इसके रूम में चला गया था कि अगर कोई मसला है तो इससे डिस्कस कर सके। रूम में शिफ्ट होने के बाद वो अनिया के पास ही बेड पर बैठ के और इसके नन्हे मुन्ने हाथों को चूमने लगी थी। कभी इसका माथा चूमती तो कभी उसके गाल। एरिस भी डॉक्टर से मुलाकात करके वापस आ गया था। मेहमान तो हर चीज़ भुला के सिर्फ अनिया को प्यार किए जा रही थी। आप इसको होश कब आएगा? कोई ख़तरे की बात तो नहीं है? ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? वनिया हाँ का हाथ नरमी से अपने हाथों में लेते खोई से अंदाज में बड़बड़ा जा रही थी। ये तो मेरे लिए दायरा ज़िंदगी है। पता नहीं खो देने के डर से ही सांस रुकने लगती है। ये बाकी बच्चों की तरह कब खेल कूद करेगी? एरिस जो खैरियत पूछने आया था, उसे अपना आप वहाँ पर अनफिट महसूस हो रहा था। मेहमान को जैसे अनिया के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दें, इन्हें मतवज्जो करते हुए कहा था। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त हमें यहाँ ले आए, बाकी सब हम मैनेज कर लेंगे। उसने ने तशक्कुर हमें इस लहजे में मशकूर होते कहा। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी पर्सनल असिस्टेंट को भेजता हूँ, बाकी मामलात वो खुद देख लेगा। उसने पैमान की जानिब देखते हुए कहा, जो रोते हुए भी अनिया पर झुकी हुई से प्यार कर रही थी। आप एहतियात कीजिए।
اس کا اشارہ پیمان کی طرف تھا جو ہولے سے انیا کے ڈرپ پہ لگے ہاتھ کو نرمی سے پکڑے بوسا لے رہی تھی۔ جی بالکل، جب تک بچی کو ہوش نہیں آتا تب تک میں یہیں رک جاتا ہوں۔ اس نے ایک پل میں فیصلہ کرتے سوچا تھا۔ آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، میں یہاں پر ہوں اور میرے ہسبینڈ بھی آ جائیں گے۔ میں آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ اسوا نے دوبارہ کہا تو وہ مصنوعی مسکراہٹ سے مسکرا دیا اور کندھے اچکا دیا۔ اتنا تو میں کر ہی سکتا تھا۔ ایک نظر پیمان کی جانب بھی دیکھا، اس کی بڑبڑاہٹ ابھی بھی جاری تھی۔ وہ اس وقت اس کو نیم پاگل لگ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے ان کو بلڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کو پہلے ہی جگر کا مسئلہ ہے، اب تو بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا جگر پراپر خون نہیں بناتا، اگر اس کو خون نہ لگایا تو یہ چل پھر بھی نہیں سکے گی۔ میں اس کو ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ ڈاکٹر سے بات کریں، اگر خون کی ضرورت ہے تو میرا دے دیں، میں بس انیا کو ٹھیک کر دیں۔ آپ کی بار بار وہ نظریں اٹھا کر ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ انیا کی ذاتی اس کے لیے سب سے اہم تھی اس وقت۔ پیمان حوصلہ رکھو، ہم انتظار کر رہے ہیں اور جو ڈاکٹر کہے گا ہمیں وہی کرنا ہے۔ وہ جانتے نہیں اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی رنگت دیکھیں کتنی زرد ہو رہی ہے، سارا خون تو جیسے نکل گیا ہے۔ وہ انیا کو دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں بول رہی تھی کہ کہیں اس کی اونچی آواز سے آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، اور تم اللہ سے دعا کرو۔ ہاں، میں اسی کے لیے تو ہر وقت دعائیں کرتی ہوں۔ مجھے شکرانے کے نفل پڑھنے ابھی کیا کوئی جائے نماز مل جائے گا یہاں پر؟ اسے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھتے استفسار کیا۔ کیا چیز چاہیے مجھے بتا دیں، میرا اسسٹنٹ جب تک آتا ہے تب تک آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ مجھے جائے نماز چاہیے، کیا وہ یہاں سے مل سکتی ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایرس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ کو جائے نماز کا نہیں پتا؟ آپ ہی بتا دیں، اس نے تعجب سے پوچھا۔ دراصل وہ ہماری عبادت کے لیے ایک مخصوص میٹرس کی طرح ہوتا ہے جس پر نماز پڑھتے، اسی کا پوچھ رہی ہے۔ اس واپی نے آسان الفاظ میں اس کو سمجھانا چاہا۔ مجھے اس بارے میں نہیں پتا، پھر بھی میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ اس کو اچھے سے سمجھ تو نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے حامی بھر لی تھی۔ فی الحال صرف وہی چاہیے، آپ رہنے دیں، میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں، وہ آتے ہوئے گھر سے لیتے آئیں گے۔ اٹس اوکے، میں کہہ دیتا ہوں، جو چیز بھی آپ کی چاہیے وہ آرڈر کر دیتا ہوں۔ خیر، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل آئے۔ چائے نماز، اس نے یہ لفظ دہرایا تھا اور پھر کندھے اچکا کر پی اے کو کال ملائی کہ میم کو جو چیز چاہیے وہ انہیں پہنچا دے، اور پھر خود انہیں انفارم کر کے گھر واپس آ گیا تھا۔ گاڑی میں ابھی بھی اس کی ساری چیزیں پڑی تھیں۔ ان سے ہمدردی اپنی جگہ، لیکن وہاں گاڑی میں پڑا پیمان کا سامان اسے کئی وسوسوں کا شکار کر رہا تھا کہ کہیں وہ سچ میں کسی ایسے گروہ سے نہ ہو جو دہشت گردی میں ملوث ہوں۔ مجھے اس پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔ اس کی سوچ اور خدشات دوبارہ سر اٹھانے لگے تھے۔ گھر آنے کے بعد اس نے گاڑی پارک کی تھی، اس کے پڑے ہوئے سامان کو دیکھنے کے لیے پہلے گلوز پہنے تھے، پھر احتیاط سے ہر چیز کو اٹھا کر کھول کر دیکھا تھا۔ ایک شاپنگ بیگ میں اسے ایک فیڈر اور ایک چھوٹی سی ڈائری تھی جس پر بہت چھوٹے موٹے حساب کتاب کیے گئے تھے، کچھ اردو میں تو کچھ انگلش میں لکھا ہوا تھا۔ کچھ کتابیں تھیں جو اسکول کے بچوں کی تھیں۔ اسٹیشنری کے سامان کے علاوہ ایک سستا سا اسمارٹ فون تھا جس میں انیا کی ہی تصویریں تھیں، وہ بہت ساری اس کے لیے سیلفیاں جو زندگی سے بھرپور مسکراتے ہوئے بنائی گئی تھیں۔ بہت سے لمحوں کو اپنی بیٹی کے ہمراہ قید کیے ہوئے تھے۔ اس فولڈر کے بہت نیچے جانے کے بعد اسے چند تصویریں اور ملی تھیں جس میں موجود شخص کو دیکھ کر وہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ وہ کون ہے۔ وہ دیکھنے میں کافی باروب اور عجیب سی شخصیت کا مالک تھا۔ یہ بات اس کو ٹھٹکنے پر مجبور کری کہ اس کے شخص کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ محض چند تصویریں تھیں، چند پوز تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زبردستی مسکرا رہی ہو۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس کے موبائل کا سارا ڈیٹا اس نے اپنے موبائل میں ٹرانسفر کیا تھا، ہر ایپ میسج کا، وائس میسج کے علاوہ موبائل میں موجود باقی تصویروں کی بھی جانچ پڑتال کی تھی۔ اس کے چھوٹے سے کلچ پر بنے ڈیزائن کی تصویر بھی دی تھی کہ اگر کہیں نہ کہیں اس کو شک ہو تو وہ جانچ پڑتال کر سکے۔ اس کے کلچ میں میک اپ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف اتنے پیسے تھے کہ جس جگہ سے اس نے لفٹ دی تھی وہاں سے گھر آنے جانے کے لیے کرایہ ہی بچتا ہوگا، اور باقی وہ کلچ خالی تھا۔ اسے تمام چیزیں چیک کرنے کے بعد ویسے ہی واپس رکھ دی تھی جیسے وہ پہلے سے تھیں۔ سرونٹ سے کہہ کر اس نے گاڑی کی اچھے سے صفائی کرنے کا کہا تھا۔ خون کے چھینٹے ابھی بھی گاڑی میں موجود تھے جو بیزاریت کا باعث بن رہے تھے۔ ہدایت دینے کے بعد شاور لینے کے لیے چلا گیا۔ اسے اب آرام کرنا تھا، لیکن آج جو کچھ ہوا تھا وہ سب اس کے ذہن سے نکالنا تھوڑا مشکل تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اس لڑکی کی ذات پر اس کا کوئی بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ اس کی کافی مدد کی تھی۔ اس کی وجہ سے اگر میڈیا میں کسی نے غلط خبر چلا دی تو اس کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑے گا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس بات کو لے کر تھوڑا کریزی تھا، باقی سب اس کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔
صبح کے قریب انیا نے آنکھیں کھولی اور نکاہت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ پیمان کب سے اس کی آنکھیں کھولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ حالانکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ دوا کے زیر اثر ہے، لیکن وہ پھر بھی بار بار اس کا ماتھا چومتی رہی اور ہوش میں آنے کی دعائیں کرتی رہی۔ اسد بھائی تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے اور کچھ دیر رکنے کے بعد اسفاپی کو ساتھ لے گئے تھے۔ دانی بھی ساتھ تھا۔ اب زیادہ فکر کرنے کی بات نہیں تھی، اس لیے وہاں ان کے پاس رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پیمان نے بھی اصرار نہیں کیا، وہ اس کے ساتھ پیار کرتی رہی اور دل بہلاتی رہی۔ تھوڑی دیر آنکھیں کھولنے کے بعد اس نے دوبارہ سے بند کر لی تھی۔ ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ شام تک ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ رپورٹ تو آ گئی تھی اور اس کے مطابق ہی انہوں نے علاج کرنا تھا۔ ایرس کا اسسٹنٹ آیا تھا، اس نے پھول بھجوائے تھے۔ پیمان بہت حیران ہوئی کہ اس نے پھول بھیجے تھے۔ وہ اس کی بہت مشکور تھی کہ اس نے اتنی مدد کی۔ وہ جیسا بھی تھا، اس نے مشکل وقت میں ان کی مدد کی تھی، اس لیے اس کا شکریہ ہونا بنتا تھا۔ ناشتہ دے کر اسواپی آئی تھی۔ اس کی طبیعت کے زیر اثر خون کی بوتل لگی تھی۔ انیا کی صحت قدرے بہتر ہوئی تو وہ اسے مزید فکرات لاحق ہوئیں اور وہ ہسپتال کے واجبات کی تھی۔ اس نے اب غور کیا تھا، یہ شہر کا ایک بڑا اور مہنگا ہاسپٹل تھا اور جس کے واجبات ادا کرنا اس کی پہنچ سے بہت دور تھے۔ اگر وہ سوجھ بوجھ سے تھوڑا کام لیتی تو یہاں پر ہرگز نہ آتی، لیکن ایرس نے انہیں یہیں لے آیا تھا۔ ہسپتال میں جو اخراجات آئے ہیں ان کے پیسے کیسے ادا کرنے ہیں، یہ فکر کھائی جا رہی تھی۔ اسواپی کچھ دیر ٹھہر کر اپنی جاب پر چلی گئی تھی۔ اسے شام کو آنے کا کہا تھا۔ شام تک وہ کہاں سے اتنے پیسوں کا انتظام کرے گی؟ اپنے دوستوں سے بھی تو نہیں مانگ سکتی تھی۔ ان کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں کہ وہ اتنی جلدی ارینج کر سکے، اور نہ اس کے پاس کی جولریا کو بچت کیے ہوئے تھی جس سے وہ ہسپتال کے اخراجات اٹھا سکتی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ ایرس کا اسسٹنٹ تو آیا تھا، لیکن اب اسے کوئی مدد نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے اتنا کر دیا تھا، کافی تھا۔ ایک دو بار اسواپی کو کال کی تھی تو انہوں نے آفس سے آنے کے بعد کی بات کا کہا تھا۔ وہ کچھ مصروف تھیں، اس لیے ٹھیک سے بات نہ ہو پائی۔ انیا کی حالت کافی بہتر تھی، لیکن باقی پریشانیاں اس کے ذہن پر سوار ہو گئی تھیں۔ اس نے چیک کیا تھا، اس کا کلچ بھی اس کے پاس نہیں تھا اور نہ موبائل۔ وہ کاؤنٹر سے ہی بات کر رہی تھی۔ روم میں ادھر ادھر پریشانی سے ٹہلتی رہی۔ سکھی کو بھی اس نے کال پر صرف اتنا ہی میسج دیا تھا کہ انیا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ نہیں آ سکے گی، اور پھر کال کاٹ دی تھی۔ ڈاکٹر بھی تھوڑی دیر کے بعد آ کر چیک اپ کر رہے تھے اور اس کو تسلی بھی دی تھی۔ فی الحال تو خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اس حوالے سے اس کی پریشانی تو کم ہو گئی تھی۔ انہوں نے شام تک ڈسچارج کرنے کا کہہ دیا تھا۔ دوپہر سے اب شام بھی ہونے والی تھی اور اس کے پاس 1 روپے تک نہیں تھا۔ نہ تو اپنے پاس کچھ تھا اور نہ ہی کسی سے ادھار مانگ سکتی تھی۔ اس کو سکھی کی باتیں یاد آئیں کہ اگر وہ گھر کو رینٹ پر دے دے تو وہ سارے اخراجات بآسانی اٹھا سکتی ہے، لیکن آپ اسے بات کرنے کی ہمت کہاں سے لائے؟ سکھی بھی غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اگر سچ میں اس نے اپنا ذہن استعمال کیا ہوتا یا آپ ہی کو احساس دلایا ہوتا تو وہ اتنی پریشانیوں میں الجھی نہ ہوتی۔ اب یہ موقع نہیں تھا ان سے بات کرنے کا۔ جاب سے جو اماؤنٹ ملتی وہ تو انیا کی میڈیسن اور کھانے پینے میں ہی نکل جاتی۔ بچت خاک ہونی تھی۔ دیکھنے والے کہتے ہوں گے کہ اس کا اتنا بڑا شاندار گھر ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس گھر میں رہنے والی مالکن ایک ایک روپے کو ترستی ہیں۔ وہ خود کلامی کرتے خود کو احساس دلا رہی تھی۔ وہ دعائیں کرتی رہی کہ اللہ کوئی وسیلہ بنا دے۔ شام میں جب اسواپی آئی تو اس نے اپنی پریشانی کا ان سے اظہار کیا تھا۔ انہوں نے جو سیونگ کی تھی اس سے کچھ حد تک پیسے جمع ہو جانے تھے اور کچھ اسد سے منگوانے کی ضرورت تھی۔ ہسپتال میں رکنے پر کتنے اخراجات آئے اس کا بھی حساب کرنا تھا۔ ریسیپشن پر معلوم کرنے کے لیے پیمان گئی تھی۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اتنے واجبات ادا نہ کرنے پڑے جتنے وہ سوچ رہی ہیں۔ اس نے ذہنی طور پر ہر طرح کی سچویشن کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ جب ریسیپشن پر اس نے پوچھا تو حیران ضرور ہوئی کہ اس کے سارے واجبات ادا کر دیے گئے ہیں، سب کچھ کلیئر ہے۔ آپ دوبارہ چیک کریں، میں نے تو کوئی رقم جمع نہیں کروائی، میں تو خود ابھی آئی ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ نہیں میم، اس میں پیمان کے نام پر جو بھی رقم ادا تھی وہ سب کلیئر ہے، ریسیپشن پر موجود لڑکے نے دوبارہ چیک کرتے ہوئے بتایا۔ وہ سب کس نے ادا کیا؟ وہ منہ میں بڑبڑائی اور ارد گرد دیکھا تھا۔ کیا اس ہسپتال میں مریضوں کا فری میں بھی علاج کر دیتے ہیں؟ اسے حیران اور مشکور ہوتے استفسار کیا۔ نہیں میم، یہاں پر فری علاج نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ریفرنس سے کم ہو جائے۔ فری کا یہاں پر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ آپ کی یہ رقم کی ادا کر دی گئی ہے۔ ہاسپٹل والوں نے آپ کے بچے کا علاج مفت میں نہیں کیا۔ لیکن یہ سب کس نے کیا ہے؟ کیا میں اس انسان کا نام جان سکتی ہوں؟ اسے پریشانی سے الجھے ہوئے اس لڑکے سے پوچھا۔ جی بالکل۔ اس کے کہنے پر اس نے چیک کیا تھا اور بے صبری سے اس انسان کا نام سننے کے لیے بےتاب تھی جس نے اتنی بڑی اماؤنٹ ادا کی تھی۔ جی، ان کا نام مسٹر ایرس ابرام ہے اور انہی کے اکاؤنٹ سے یہ رقم ٹرانسفر ہوئی ہے۔ ایرس ابرام؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا، لیکن میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا، تو پھر انہوں نے سب کلیئر کیوں کروایا؟ کیا وہ خود آئے ہیں؟ یہ بات تو آپ میم ان سے پوچھیے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔
یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا اور وہ الجھن زدہ سی وہاں سے آ گئی۔ اس کو یاد آیا کہ جب ایرس کا اسسٹنٹ آیا تھا اور تبھی وہ سب کچھ کر گیا ہوگا۔ ایرس نے اپنے پی او کو کہہ دیا تھا اگر کسی بھی قسم کی انہیں مدد کی ضرورت ہو بنا شو آف کروائے کام کر دینا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں اسوا پی او سی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کتنا بل بڑا؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر انہوں نے پریشانی سے پوچھا تھا کہ شاید اس کی امید سے بھی زیادہ بل بن گیا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا بہت زیادہ ہے؟ وہ سب ادا ہو گیا ہے، اس کی جانب دیکھتے آہستہ سے بولی۔ ادا ہو گیا؟ کس نے کیا؟ اب حیران ہونے کی باری ان کی تھی، وہ ہولے سے بولی۔ ایرس ابراہم نے۔ کیا تم نے ان سے بات کی تھی؟ میری ان سے بات نہیں ہوئی، لیکن اس نے یہ سب کر کے مجھے اپنا مکروس بنا لیا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے بنا بتائے اتنا سب کچھ کیوں کیا؟ کیا معلوم؟ مجھے کیا معلوم کیوں کیا؟ اب ملوں گی تو پوچھوں گی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے اس کا یوں مدد کرنا۔ چلو ہسپتال لے کر آنا تو چلو الگ بات تھی، لیکن یہ سارا کچھ ادا کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے اگر مدد کی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے۔ اب یہ سارے پیسے ادا کرنا مجھ پر لازم ہے، اور یہ اتنی بڑی رقم میں اتنی جلدی ادا نہیں کر سکوں گی۔ جو بھی ہے اس نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اس نے ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے کہا تھا اور خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ اسوا ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ابھی بھی حیران تھی اس مہربانی پر۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ انیا ٹھیک ہے اور اسپتال کا بھی سب کلیئر ہو گیا ہے۔ میرے لیے یہ بات کافی ہے۔ ابھی میں کچھ بھی ایسا ویسا سوچ کر خود کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے بات ختم کرتے کہا تھا۔ یہ بات اسے الجھا تو رہی تھی، لیکن اس کی سوچ کر وہ فکر مند ہونے کی بجائے اپنی ساری توجہ انیا کو دینا چاہتی تھی۔ اسوا کہنا تو بہت کچھ چاہ رہی تھی، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ ایرس کے مزاج کو وہ کچھ حد تک جانتی تھی، اور پھر انہوں نے خود کو سمجھایا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ جو سوچ رہی ہو ویسا نہ ہو۔ وہ بہت زیادہ چیریٹی کرتا ہے، اس بات سے سب واقف ہیں۔ ابھی کیا اس نے چیریٹی کے نام پر یہ سب کچھ ادا کیا ہے؟ اگر مدد کی ہے تو اس میں غلط بھی کیا ہے؟ پیمان کو پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی تو دیتا ہے۔ اگر انیا کے علاج پر لگا دیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس کی دولت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ انہوں نے خود کو تسلی دی۔ اور پھر ڈاکٹر سے ملنے کے بعد وہ گھر آ گئی تھی۔ پیمان سارا وقت انیا کے پاس ہی رہی تھی۔ وہ بیمار ہونے پر کچھ چڑچڑے پن کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی۔ ایرس پروڈکشن ہاؤس میں موجود تھا تو جان بھی وہیں پر ہی آ گیا۔ ان کا کام ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ کچھ دیر ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ تم نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھول کر دیکھا؟ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، صبح سے بزی ہوں۔ ایرس نے چیئر کے پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام دہ حالت میں بیٹھتے کہا۔ اس کا اسسٹنٹ اور مینیجر بھی اٹھ کر گئے تھے۔ تم آج پھر ٹاپ ٹرینڈ پر ہو، ہر طرف تمہارے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ میرے بارے میں؟ وہ حیران ہوا تھا، لیکن لہجہ نارمل ہی تھا۔ بزی تھا تو موبائل بھی سائلنٹ پر تھا، اب کیا بات ہوئی ہے؟ اپنے لہجے کو سرسری سا بناتے پوچھا، جیسے جاننے میں کوئی خاص تجسس نہیں تھا، پھر بھی بات برائے بات پوچھ لیا تھا۔ جان نے اس کی بے نیازی دیکھی تھی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کل تم ام پیمان کے ساتھ تھے؟ اس کی کوئی مدد کی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ سوشل میڈیا کا دور ہے اور پرسنلی جو باتیں نہیں معلوم وہ میڈیا والے بتا دیتے ہیں۔ تمہارا اس کی مدد کرنا، فین تمہاری بہت تعریفیں کر رہے ہیں، بلکہ ہر جانب اسی بات کا چرچا ہے، اور ادھر مسو پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے استحصائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ میڈیا والے بنا، وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ انسان کی پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں، ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں۔ پیمان تمہاری پرائیویسی میں کب سے آ گئی؟ اس کا انداز جانچنے والا تھا۔ کم آن جان، میں نے جسٹ اس کی مدد کی تھی۔ اس دن جو تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا مذاق تھا، میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا تھا، اور پھر اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ بہت پریشان تھی اور میں نے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ اب اس بات کو میڈیا والے ہر طرف پھیلا رہے ہیں۔ اس نے مختصر بتایا۔ وہ جتنی اپنی پرسنل لائف کو لوگوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، لوگ اتنا ہی پوسیسو ہو رہے تھے اس کے بارے میں، اور یہ بات اس کو آکورڈ لگتی تھی۔ تمہیں اسے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں اس سے خود بات کر لیتا۔ ویسے بھی میں نے اس وقت سوری کہہ دیا تھا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتے کندھے اچکا کر کہا۔ میں صرف سوشل ایکٹیویٹیز کو لوگوں سے دور رکھتا ہوں کہ وہ میری پرسنل لائف میں نہ گھسے، اور ام پیمان کی مدد کرنے اب نہ جانے وہ کون سا رنگ دے رہے ہیں۔ ویسے تم بہت عجیب ہو، لوگ ایسی شہرت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ لوگ تمہاری اچھائی کو بہت سراہتے ہیں۔ تمہیں یاد ہے پچھلے دنوں جب اس نے غلطی سے سوپ تم پر گرا دیا تھا اور تم نے اس کو ڈانٹ دیا تھا؟ تب لوگوں کو بہت نیگیٹیوٹی دیکھنے کو ملی تھی۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید تم نے اس کا مداوع کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ اچھا سائن ہے۔ اسے نارمل کرنا چاہا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ہر بات ہر کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا۔ اسے اپنے خیالات کو خود تک محدود رکھنے کی عادت جو تھی۔
इस पर अभी भी कायम था, लेकिन कुछ बातों की वजाहत भी ज़रूरी होते हैं ताकि बदगुमानियों को डोर को काटा जा सके। मुझे जो ज़रूरी लगा वो मैंने किया। ना तो मुझे लोगों की नज़रों में बहुत अच्छा बनना है और ना इस लड़की की। इसको पैमान की हालत और बाकी सब कुछ एकदम से याद आया। असिस्टेंट ने बता तो दिया था कि इसकी हालत बेहतर है, लेकिन उसने खुद से कॉल करके बात करना ज़रूरी नहीं समझा था। वो मदद करके भूल जाने वाले में से था। अभी तो हमें अपनी आने वाली मूवी पर फोकस करना चाहिए, बाकी बातें होती रहेंगी। उसने बात बदली थी और फिर पेपर वर्क पर काम करने लगे थे, लेकिन फिर भी जहन उलझा रहा था। मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। चंद इधर उधर की बातें करने के बाद महसूस किया तो कुछ कहे बगैर न रह सका। कहना तो चाहता हूँ, इस नॉर्मल रवैये को देखकर बोला। मुझे लगता है तुम इस लड़की में इन्वॉल्व हो रहे हो। वो तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है। तुम्हारा एक नाम है, पहचान है। किस लड़की में? उसने नासमझी से पूछा। पैमान। उसने फ़कत नाम ही लिया था तो उसने तेजी से इसकी बात काटी। क्या हो गया है? ज़रा सी मदद करने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। मैंने तो बहुत सारे लोगों की मदद की है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं इन सब लोगों में इंटरेस्टेड रखता हूँ। इसकी ज़हनी हालत पर अफसोस करते कहा था। तुम जानते हो वो किस मज़हब से है और इनके अकायद क्या है। इन सब कामों से मैं खुद को दूर ही रखना चाहता हूँ। मैं तो यही मजाक कर रहा था, और मुझे भी मजाक में ऐसी बातें पसंद नहीं। अपना मोबाइल चेक करते बाबर करवाया था और जैसे ही अकाउंट ओपन किया तो सबसे ऊपर कल शब होने वाला वाक़या था, जिसमें वो भागकर गाड़ी में बैठ रहा था। पिछले दिनों जो कुछ हुआ था वो सब भी इसमें ऐड कर वो बात को एक नया रंग दे रहे थे। ये सब तक कर उसने दांत पीस दिए थे। जॉन की तरफ देखा था, जिसने कंधे उचका दिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो महज बातें नहीं, ये लोगों के ख्यालात हैं जिसका वो इजहार कर रहे हैं।